आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर आज अपने पहले प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये कुरानी आयत जो मैंने तिलावत की हैं ये इस अम्र की वजाहत करती हैं कि 1,24,000 मालूम पैगंबर जो आए उन सबका एक बयान था, उन सबका एक एजेंडा था, और वो ये था कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। हमारे आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत बयान करते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मुल्क की सियासत नई करवट बदल चुकी है। इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, और बिलाखिर इंतखाबात हो गए। और इंतखाबात के नतीजे में जो जमातें जीत कर आई हैं, पहले भी मैंने अपने इलेक्शन वाले प्रोग्राम में कहा था कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात की हैसियत से सबसे ज़्यादा सीटें लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त टॉप पर है। और उसके बाद फिर अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें PTI के लोग जम हो चुके हैं वो नंबर 2 पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर 3 है। तो पहले और तीसरे ने मिलकर हुकूमत बना ली है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। गुफ्तगू जो असम्बली में मियाँ साहब ने की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो भी गुफ्तगू की मैं बिल्कुल उसी गुफ्तगू के साथ जाना चाहता हूँ। उनका वाज़े पैगाम था कि जो कुछ हो चुका है, यानी अब शोर करना और बिल्कुल कंटेंट से हटकर बात करना कतई मुनासिब नहीं है। अवाम ने आपको असम्बली में भेजा है अपने मसाइल हल करने के लिए, तो आइए मिलकर मसाइल हल करें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें जिसमें ये मुस्तकिल धंसता चला जा रहा है। तो आज हमने अपने इस शो में दो ऐसे मेहमानों को मदऊ किया है जिनका ताल्लुक़, जिनका हवाला, जिनका माजी वर्दी से जुड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज खान साहब, आपका हवाला पुलिस से है और रिटायर्ड SP हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं ब्रिगेडियर करार साहब। सर आदाब, खैरियत से हैं? पाकिस्तान की खैरियत नेक मतलूब है। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। आपसे शुरू करते हैं ब्रिगेडियर साहब। जो हुकूमत बन गई है, बुनियादी नुक्ता अवाम है, बुनियादी नुक्ता अवाम है। अवाम की फलाह बहबूद, अवाम की दादरसी कैसे होगी? 77 साल से गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम के लिए कोई उम्मीद की किरण आपको नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो मंसूर भाई है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कभी भी मायूस होते हैं। मायूसी गुनाह है, ठीक है, और कौमों पे मुश्किल वक्त आता है, इम्तिहान आते हैं। हमारी बदकिस्मती मंसूर भाई ये रही है कि हमारे दोस्त कम हैं, दुश्मन ज़्यादा। पाकिस्तान की दोनों सरहदों पे, मशरक़ में भी मगरिब में भी, और अंदरूनी तौर पे भी जब पाकिस्तान बना बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, और जिन्होंने मुखालफत की थी उन्होंने आखिर दम तक कोशिश की कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित हो गया, इसीलिए नहीं होना चाहिए था। जंगें भी लड़ी हैं सर, इसीलिए तो जंगें लड़ी हैं हमने। बात ये, अच्छा आपका ये वाला जुमला जो कि दोस्त कम है दुश्मन ज्यादा है, इसमें हम बिल्कुल बरी जिम्मा है। नहीं मैं, हाँ आप बिल्कुल देखें, हम तो पाकिस्तानी है ना। देखें, मैं दोस्त दुश्मन कुन की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बना दो कौमी नज़रिए के तहत। कायदे आज़म ने कहा जी हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, हम मिलके नहीं रह सकते। अच्छा, हिंदुस्तान का मसला ये था कि मुसलमान बाहर से आए, आके उन्होंने हिंदुस्तान के अवाम को इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, और मेजॉरिटी उनके मकामी लोगों के कन्वर्ट होकर मुस्लिम हुए। उनकी पूरी कोशिश थी और आज भी है कि अखंड भारत बने।
अखंड भारत से मुराद ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक मुल्क दोबारा बने, ये उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, इस एजेंडे को वो जब से पाकिस्तान बना है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बदकिस्मती से जो आटे में नमक के बराबर हैं, उनके हाथों में खेलते रहे हैं। अच्छा, ऐसा डेलिबरेटली है या मतलब वो आप समझते हैं कि कहीं कुछ अनासिर ऐसे हैं जो उनकी एहसास से महरूमी का फायदा उठा के उन्हें पॉपेट्स बनाते हैं? मेरा ख्याल आपका ये पॉइंट सही है, एहसास से महरूमी भी है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, मोहम्मद अली जिन्ना की मुखालफत की थी। वो आपको पता, बड़े बड़े लोग थे उसमें, बड़े बड़े उलमा थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मुतनाज़ा प्रोग्राम नहीं करना चाहता। जी जी। तो उनके बच्चे, उनके पैरोकार बाद में उस नज़रिए को सच साबित करने के लिए कि जी पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, उन्होंने नेगेटिव रोल्स प्ले किए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन मौजूदा जो हवाले हैं, हम अब आपने बात छेड़ दी है तो मुझे आना पड़ेगा इस तरफ कि मुसलसल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बीइंग एक सियासी तालिब इल्म के मुसलसल इदारों को टारगेट किया जा रहा है। वो जो आप बात कर रहे हैं उसी से ये ज़मीनी सवाल निकला है। इसकी रोकथाम कैसे होगी? मतलब आप इख्तिलाफ कर सकते हैं किसी भी फर्द से, पॉलिसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, इदारे पे से इख्तिलाफ करना और उस पे फिर आला उठ जाकर इस तरह का काम करना कि वो जो है वो पाकिस्तान की बका का मामला आ जाए, तो ये तो किसी तौर पे भी जो है काबिल कबूल नहीं है। इसके हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? भाई, जैसे मैंने कहा ना, इसको भी मैं अपने पहले बयान से ही मुंसलिक करूँगा दुश्मनों के साथ। पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पाकिस्तान आर्मी है। दुनिया को पता है कि अगर पाकिस्तान आर्मी को आप कमज़ोर करेंगे तो पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। इसके बाद आपकी जुडिशरी है, आपके दूसरे अदारे हैं। तो जब अदारों के ख़िलाफ़ कोई भी हो, कुछ लोग तो नादानी में उन लोगों का आलाकार बन जाते हैं जो अदारों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और कुछ लोग जानबूझ के, जैसे मैंने कहा कि जी बैरूनी एजेंडा है। और इसके अलावा ये भी है कि किसी भी मुसलमान मुल्क को कुछ ताकतें मजबूत नहीं देख सकती। और आपको पता है, इसमें मैं तो खुल के कहूँगा, और जो भी मुल्क मजबूत होने की कोशिश करता है वहाँ पे हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि वो खाना जंगी का शिकार हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पे इराक़ हमारे साथ हुआ, ईरान हमारे सामने हुआ, उसके बाद लीबिया में ये हुआ, मिस्र में ये हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हमें होश के नाखून लेने चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तानियों को भी बल्कि पूरी मिलत इस्लामिया को, दूसरे ममालिक को भी। और ऐसा एक एजेंडा बनाएं, यूनिटी कायम करें। और पाकिस्तान के साथ आपके सामने अभी जो फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि दुश्मन ज़्यादा हैं, और बिल्कुल अदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको एक आदमी XYZ पसंद नहीं है, आपका इख्तलाफ हो सकता है, सके भाइयों में इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन आपको किसी भी अदारे को टारगेट करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि इससे आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होगा, नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। शाहनवाज भाई, आपने तो लियारी गैंगवार पूरा झेला है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जिस वक्त आप वहाँ पे ऑफिसर थे तो आपने उस तमाम जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे उनके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की और ऑलमोस्ट अमन वहाँ कायम किया। आप समझते हैं कि ये जो इंटरनल मामलात ख़राब हैं या स्ट्रीट पे जो मामलात हैं, इनके भी ताने बाने कहीं किसी बैरूनी ताकतों से जुड़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बैरूनी ताकत ही है जो पाकिस्तान के अंदर ये खुलफिशार पैदा करती है। जब हम उधर थे लियारी में तो उसमें हमें इतला मिलती थी कि ये बाहर से लोग आते हैं, वो उनको असला देते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि खुलफिशार रहे। इसके साथ साथ जो मैं आप कह रहे हैं समंदर पार से जो है असला फराहम किया आते थे। मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना। अब इंडिया का क्या आलम है कि जिस वक्त चाहते हैं वो मस्जिद गिरा देते हैं, जिस वक्त चाहते हैं किसी लीडर का मकान गिरा देते हैं, मुसलमान बोलता है उसको बोलने नहीं देते। तो आप बताएं ना, पाकिस्तान बनना हमारे लिए कितना फ़ख्र की बात थी, कितना शुक्र की बात है कि 5 वक्त यहाँ पे अज़ान की आवाज़ आती है और लोग
آرام سے اپنا عبادت کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کو اس طرح سے اجازت نہیں ہے. جب چاہتے ہیں وہ عید کی نماز آپ فلانے گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے, آپ یہاں فلانی مسجد میں نہیں پڑھیں گے, جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے. جس وقت چاہتے ہیں وہ کسی کا مکان گرا دیتے ہیں. آپ روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, لیکن وہاں پہ عیسائی بھی محفوظ نہیں ہے, مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے, ایون سکھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھتے ہیں. تو یہ شکر اللہ تعالیٰ کا ہمیں کروڑ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے. باقی رہا پاکستان میں جو حالات ہیں اس کو یقیناً جذبات کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کو قائم دائم رہنا چاہیے. اور جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ دشمن ہمارے بے شمار ہیں. دشمن تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں ان اسٹیبلٹی رہے تاکہ ہمارے پاس جو ہم ایٹمی طاقت ہیں اس کو خراب کریں. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو نیچے لے کر آؤ, اپنے انڈر میں لے کر آؤ, اور اس کے لیے یہ جو حالات. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب, پاکستان کو ایٹمی قوت بننے کا کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیں, فائدہ تو یہ ہوا کہ ہندوستان 10 دفعہ سوچتا ہے اپنے ان ناپاک عزائم کو بڑھاتے ہوئے جو اس نے سوچا تھا. یہ ایک تھریٹ ہوتا ہے, اور بیسیکلی ایٹم بم استعمال کر لے کے نہیں ہوتا, بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ غیر ضروری طور پہ پنگا لیا تو آگے سے جواب آ سکتا ہے. بیسیکلی یہ اس لیے ہوتا ہے. اچھا, نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہی ہوا کہ جو لوگ کسی بھی مسلم ملک کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے, ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کیا جائے. بیرونی عناصر ہیں, جیسے ایس پی شاہ نواز صاحب نے بھی کہا ہے, وہ بیرونی عناصر آپ کے ملک میں افراتفری پیدا کر کے, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو, کبھی وہ سینکشن لگا دیتے ہیں, کبھی وہ پریسلر ترمیم کے نام پہ آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں, کبھی آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں چیز کی ریٹ بڑھا دیں, فلاں پہ ٹیکس لگا دیں, جبکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے سے شاید بجٹ نہیں کنٹرول ہو رہا ہے, ہمارے اخراجات شاید ہماری انکم سے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں کبھی IMF کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, کبھی ایشین بینک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر ان دو بڑے اداروں پہ, خاص طور پہ IMF پہ ہمارا ڈپینڈنسی کم ہو جائے, انحصار کم ہو جائے, تو میرا خیال ہے حالات بہتر ہو جائیں گے. مجبوری ہماری یہی, ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ان بزرگوں کے دوست تھے تو وہ سودا لیتے تھے دکان سے, دکاندار کم تولتا تھا. تو بزرگوں نے کہا کہ یار تمہارا سودا کم تولتا, اسے کیوں لیتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں ادھار لیتا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, ادھار اور کوئی نہیں دے گا. تو جس سے آپ ادھار لیں گے تو اس کو پتہ ہے اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو وہ کم دے گا. کمزوری کہاں ہے شاہنواز بھائی؟ مطلب آپ نے ایک پوری لائف گزاری ہے پروفیشنل حوالوں میں. اس وقت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کمزوری کہاں ہے؟ کیا پولیٹیشنز, کیا ادارے ایک پیج پر نہیں آتے, اور نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے؟ کہاں جو ہے وہ لکیر کھچی ہوئی ہے؟ اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوتا ہے. عوام تو آج تک وہیں کھڑی ہے. اصل میں جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے, ان کو زیادہ تر پاکستان کا ہی سوچنا چاہیے, اور وہ اپنے سسٹم کو پاکستان میں رکھیں, پاکستان میں رہیں, پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے لیے بنائیں. اگر کچھ ان کے پاس پراپرٹیز ہیں, جائیدادیں ہیں, تو وہ پاکستان میں بنائیں. نہ جیسے انڈیا میں کوئی بھی اس طرح کی مثال دی جاتی ہے کہ انڈیا کے کسی آدمی کی جائیداد باہر نہیں ہے. ہمارے ملک کے جو پولیٹیشین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی جائیدادیں اس ملک میں رکھیں, اس ملک میں رہیں, بجائے باہر جانے کے, باہر کمپنیاں بنانے کے, یہاں پہ رہیں. بس NRO کون دیتا ہے سر؟ یہاں سے آئے نا, NRO کون دیتا ہے؟ سیاستدانوں کو لے کر کون آتا ہے؟ بلاتا کون ہے؟ آ جاؤ. دیکھیں, ایک منٹ, ہم نے جمہوریت کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے, دنیا کو ہم نے یہی بتایا ہوا کہ جمہوری ملک ہے, اور باقی پسند کے سیاستدان آپ کو پتہ ہے کچھ عوام چنتی ہے, کچھ اور لوگ مل کے چن لیتے ہیں. چلیں کرار صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی گہری نظر ہے پاکستانی سیاست پر, مختار عاقل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. پاکستانی سیاست کس رخ پہ مڑ رہی ہے سر؟ کچھ بتائیں ہمیں بھی. آج وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے.
دیکھیں آج حلف جو اٹھایا ہے اس میں ڈاکٹر سید عارف علی نے ان سے حلف لیا ہے جو پی ٹی آئی کے صدر جنرل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں. جو آپ پی ٹی آئی کے صدر نے نون لیگ کے وزیر اعظم سے حلف لیا ہے اور اس تقریب حلف برداری میں اسد زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میر نواز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی سبھی کو موجود تھے. تو جہاں مقصد ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کی سیاست جو ہے بتدریج ایک صفحے کی طرف منتقل ہو رہی ہے کہ سب ایک پیج پر ہوں اور ایک پیج پر ہو کر پاکستان کو جو موجودہ بحرانی کیفیت ہے، جو معاشی سیاسی بحران ہے، اس سے پاکستان کو باہر نکالے. اس وقت سب کی کوشش تقریباً یہی ہے. اگر آپ تقریب حل برداری کو آپ پازیٹیو اور مثبت انداز میں دیکھنا چاہیں، اس لیے کہ ہر چیز میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں پہلو ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک مثبت پہلو ہی تلاش کرنا چاہیے. گلاس کو کبھی بھی اگر آدھا بھرا ہوا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ جی یہ آدھا خالی ہے، ہم اسے آدھا بھرا ہوا ہی دیکھیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ہمیں مثبت سوچ کی طرف ہی جانا چاہیے. ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ آج تقریب حل برداری میں پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور آرمی چیف سب لوگ ایک پیج پر موجود تھے. تو سیاسی عسکری قیادت کا یہ جو ملاپ ہوئے، یہ آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان میں اب اس طرف صورتحال آگے بڑھے گی. استاد محترم، وہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں اور پازیٹیو سائن پہ ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت ساس بہو کو بیاہ کر لاتی ہے تو بڑے چاو ہوتے ہیں، بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے. پھر بتدریج ہم نے یہ دیکھا پاکستانی سیاست میں کہ چراغوں میں سے روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایک پیج جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو ایسا تو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں. پازیٹیو پہلو ہم یہاں سے کہاں نکالیں گے، ذرا اس کی بھی وضاحت چاہوں گا. گزارش میری یہ ہے کہ سارے جو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو تنازعات ہوئے اس میں بنیادی پہلو یہ تھا، وہ تھا انا کا. جو مختلف ہاؤسز ہیں جو مختلف سطحوں میں ریاست کے، ان سطحوں میں ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو اس میں بنیاد ہوتی ہے انا. میں آپ کو ایک مثال پیش کروں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھی اور یہ 1996 کی بات ہے، 1996 کی بات ہے، تو وزیر اعظم تھی تو سردار فاروق لغاری وہ صدر مملکت تھے. تو سردار فاروق خان لغاری جو تھے وہ پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھتے تھے. ایسا ہی ہے. بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی پیپلز پارٹی سے تعلق تھا. دونوں کا ایک ہی جماعت سے تعلق تھا اور انہیں صدر بھی تجویز کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے. جی ہاں. تجویز کیا تھا اور وہ صدر میں بیٹھے تھے. لیکن پھر صورتحال ایسی ہوئی کہ اس میں انا کا مسئلہ آ گیا. سردار فاروق لغاری یہ تصور کرتے تھے کہ میں چونکہ صدر ہوں پاکستان کا، لہٰذا وزیر اعظم کو میرے پاس آنا چاہیے اور میں فوج کا سپریم کمانڈر بھی ہوں. اور محترمہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کو چونکہ نامینیٹ میں نے کیا ہے، ان کی نامینیشن میں نے کی ہے، وزیر اعظم میں ہوں، لہٰذا فاروق لغاری صاحب کو ملاقات کے لیے میرے پاس آنا چاہیے. لیکن استاد محترم قاعدے سے تو بی بی ٹھیک تھی نا، پارلیمانی نظام حکومت میں تو چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعظم ہی ہے. جی چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن صدر صاحب کا بے شک ایک آئندی ہوتا ہے اور وہ کوئی ان کے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتے. لیکن اس دوران میرا خیال ہے وہ 8ویں ترمیم تھی جس کا شاید انہوں نے استعمال کیا تھا بی بی کی حکومت رخصت کرنے. جی نہیں، وہ اس میں نہیں تھا. آپ نے بالکل مناسب تاریخ کے حوالے سے اسٹریس کیا ہے کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ ان پر انہیں خط لکھا سردار فاروق لغاری نے صدر مملکت میں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. اوکے. بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کو خط لکھا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. اور یہ بات ہے کوئی اسمبلی ڈیزالو کرنے سے 2 مہینے پہلے کی بات. اس کے بعد انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور حکومت بھی ختم کر دی فاروق لغاری صاحب نے. اور بے نظیر صاحبہ 2 سال بعد ہی اقتدار سے فارغ ہو گئی
अपने 5 साल में पूरे मुकम्मल न कर सकी। तो बात यह है कि इसमें इस केस में तो खासकर पर्टिकुलर ये अना का मसला आया था। अना का मसला जो होता है वो इंसान को फना कर देता है। अना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, तकब्बुर गुरूर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। वही मालिक, वही खालिक है, वही मतलब नाम है, उसी को सारे इख्तियार। बेशक बेशक। तो अगर हम ये सोच लें कि इस आदमी जिंदगी में कैसी है ना, तो शाह अब्दुल लतीफ बिटाई कहते हैं कि रहमो रब बाकी कुल फना बेशक हाजी लेना बेशक। आहे इंसान के, इंसान को किस बात की होना है, तो आरजी फना होना। मैं इसी नुक्ते की तरफ आऊंगा मुख्तार अकील साहब। मैं जैसे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब था पार्लियामान में, तो उनका भी यही कहना था, मैंने अपने इंट्रो में भी यही बात कही है कि हो चुका जो भी कुछ होना था ना, अब आइए बैठकर पाकिस्तान के बका की कोशिश करते हैं और अवाम की फलाह की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, खास तौर पे जो हमारे पीटीआई के दोस्त आजाद हैं जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हो गए? देखिए, इसमें बर्दाश्त और तहम्मुल और बुर्दबारी की बेहद जरूरत है। अना को दरमियान से निकाल दिया जाए और सब लोग एक पेज पर जमा हो जाए, इसलिए कि पाकिस्तान को जून में 24 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। पाकिस्तान पर कर्जे बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अपनी इब्तिदाई तकरीर में कल पार्लियामेंट से जो खिताब फरमाया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कर्जे और गुर्बत और महंगाई, और इन चैलेंजेस से का हमें सामना है। अब इतने बड़े बड़े चैलेंज जब सामने खड़े हों तो फिर कैसी आना और कहाँ की आना, इसको हमें निकाल देना चाहिए दरमियान से। और अगर हमारी सियासी जमातें और अस्करी क़यादत इस उसूल को इख्तियार कर लें तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक पेज पर रहकर पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जो मुख्तार आकिल साहब, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। इसी लाइन से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एसपी शाहनवाज खान साहब और ब्रिगेडियर कर्रार साहब। तो सर, ये जो अभी मुख्तार आकिल साहब बात कर रहे हैं, नए सिनेरियो में पाकिस्तान को नए सिरे से तामीर करने में आप देखते हैं कि इदारों को कुछ आगे बढ़कर रोल प्ले करना चाहिए? देखें मंसूर भाई, आपने थोड़ी देर पहले जो बात की कि पीटीआई वालों को क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म और उसकी जमात को क्या करना चाहिए। इख्तियार इनके पास है। ठीक हो गया। पीटीआई के लोग कुछ शिकायतें रखते हैं। नहीं, मैं एक जुमला कोड कर दूं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि जी कोई भी पॉलिसी बन रही है, अगर पीटीआई वाले ऑन बोर्ड नहीं होते हैं तो फिर आप एतराज करने का हक भी खो देते हैं ना। अगर आप अपनी कोई मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि ये कब जो है इस तरह बनाना चाहिए बगैर हैंडल का, अगर पीटीआई वाले अपना इनपुट देके कहेंगे जी हैंडल लगा देंगे तो ये इसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी, तो फिर वो पाकिस्तान की बेहतरी के हवालों से जो भी पॉलिसीज बन रही होंगी वहां उनका इनपुट चाहिए होगा। इस जो गुफ्तगू हो रही है मईशत की बहाली की, उसकी तरफ मेरा हवाला था। जो आप बात कर रहे हैं वो अब कंटिन्यू करें। हाँ शाहिर भाई, मैं जो कहना चाह रहा था ना, देखें अब हुकूमत है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, वो लोग हैं अपोजिशन में। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पे अपोजिशन जो है वो गंद करती आई है, किसी की भी हो, आपकी हिस्ट्री में ऐसे ही है। अच्छा, ये गवर्नमेंट को चाहिए होता है, जब तक तीसरी पार्टी नहीं थी तो नून लीग की हुकूमत होती तो पीपल्स पार्टी गंद करती थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो नून लीग गंद करती थी। जब एक तीसरी को दरमियान में इनका हम एक है, इनको गंद कर लेने दे। जब ये गंद होता है तो प्रैक्टिकली उसका नुकसान अवाम को होता है, इनको नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये दरख्वास्त करूँगा साहिब इक़्तिदार लोगों से कि उनके जो जायज़ शिकवे हैं वो दूर करें। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है तो एक कानूनी तरीक़ाकार है, कानूनी तरीके में उनकी मदद करें। उनके जब शिकवे दूर हो जाएं फिर उन्हें कहेंगे जी हमने आपकी बात सुन ली, अब आप आएँ असम्बली में बैठें। जो किसी भी अच्छे जमहूरी मुल्क में तरीक़ाकार होता है कि आप आएँ, पॉजिटिव तकरीर करें, पॉजिटिव पार्टिसिपेशन करें असम्बली के अंदर, शोर शराबा नहीं, उसको दूसरे को रोक के नहीं, अपनी बारी पे तकरीर करें, तजावीज़ दें। जैसे आपने कहा, उन तजावीज़ को असम्बली में जो आप देंगे, किसी भी सेशन का, कल को बजट भी आना है, कुछ और भी चीज़ें आनी हैं, आपके बहुत से कानून पास होने हैं, जब आप उसका हिस्सा बनेंगे तो अल्टीमेटली ये जमहूरियत भी चलेगी और मुल्क को भी फ़ायदा होगा।
پھر میں مطلب نہ ہی سمجھوں. نہیں ہو سکتا نا. نہیں بریگیڈیئر صاحب مسئلہ یہ ہے, آپ نے کہا کہ جو ان کے تحفظات ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں, ان کو پہلے ارباب اقتدار جو ہیں وہ ٹھیک کریں تو پھر اب بات آگے بڑھے گی. وہ تو فارم 45 اور 47 سے آگے ہی نہیں نکل رہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ وعدے کرتے ہیں اور وعدے کر کے ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر دونوں پروسیس ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو وعدے کیے ہیں, مثال کے طور پہ ایم کیو میں آپ کو پتہ حکومت کے ساتھ ملتی ہے, ہمیں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ حکومت میں بھی رہتے ہیں اور اس پر کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. صحیح کہا نا. تو اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ ان کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے, آپ کے جو تحفظات ہیں, جو شکایت ہیں اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ ادھر آئیں, دونوں پہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں. کیا سمجھتے ہیں شاہنواز بھائی؟ جی میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے ایک کمیٹی بنا لے, ایک کمیٹی بنا کے ان سب کو بلائے ان کے ساتھ, اور ایسے لوگوں کی کمیٹی بنائے جن کے اوپر اعتراضات نہ ہوں, کیونکہ ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہیں, نارمل لوگ بھی ہیں جو اچھا سوچتے ہیں, پاکستان کا سوچتے ہیں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں. تو اچھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کے ان لوگوں کو دعوت دی جائے جو اپوزیشن میں ہیں کہ آئیے جی آپ کے جو معاملات ہیں اس کمیٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو واقعی بقول بریگیڈیئر صاحب کے ان کو پورا کرنا چاہیے, اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے کہ اب پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں ہے. یہ چیز ڈالنا بالکل بریگیڈیئر صاحب والی بات ہے کہ یہ چیز ڈالنا حکومت کا کام ہے. جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے گھر کا, کچھ بیٹے ناراض ہو گئے, کچھ بھائی ناراض ہو گئے, ان کو راضی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آخر حصہ ہیں. تو یہ بھی حصہ ہیں, یہ بھی عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, آپ بھی عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے لیے سب کو اپنا غصہ دور کرنا چاہیے اور نارمل وے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے, لیکن بقول بریگیڈیئر صاحب کے کہ ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے. ناظرین کرام, یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اگلا اسٹیپ حکومت کو کیا لینا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک, ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں. بات چھڑی ہوئی تھی پاکستان کی, اور میں بھی پاکستان ہوں, بریگیڈیئر صاحب بھی پاکستان ہیں, شاہنواز خان بھی پاکستان ہیں, میاں محمد شہباز شریف بھی پاکستان ہیں, بلاول بھٹو زرداری بھی پاکستان ہیں, بیرسٹر گوہر بھی پاکستان ہیں, خالد مقبول صدیقی بھی پاکستان ہیں, مولانا فضل الرحمان کا ضرور نام لیجیے گا, مولانا فضل الرحمان بھی پاکستان ہیں. تو اگر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جی, تو اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے مختار عاقل صاحب؟ جی آگے دیکھیے, مولانا نے تو چونکہ ووٹ بھی نہیں کیا ہے قومی اسمبلی میں, وزیر اعظم کے لیے جب ووٹنگ ہوئی ہے تو وہ ناراض ہیں تھوڑے سے. ان کی ناراضگی اپنی جگہ وجہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اس حکومت میں پی ڈی ایم کے صدر تھے مولانا فضل الرحمان, لیکن انہیں پھر جس طرح سے انتخابات کے دوران اور بعد میں نظر انداز کیا گیا اور انہیں مختلف بیٹھکوں میں انہیں انوائٹ بھی نہیں کیا گیا, تو اس بات پر وہ ناراض ہیں. ان کی ناراضگی پاکستان کے لیے بہت ان کی بڑی خدمات ہیں, مولانا فضل الرحمان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی, اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بھی اسٹرگل ان کی بہت شاندار ہے. ان سے بھی بات ہو سکتی ہے جب صدارتی کمیٹی جو بنائی گئی ہے مسلم لیگ نون اور پی ایس پارٹی کے ارکان پر مشتمل, اور جس نے آج ملاقات کی پارلیمنٹ لاجز میں جا کر ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے, تو کوئی گزشتہ دنوں بات یہ کہی جا رہی تھی کہ ایم کیو ایم بھی ناراض ہے, اور ایم کیو ایم ناراض اس لیے کہ انہیں بھی بیٹھکوں میں نظر انداز کیا گیا اور انہیں نہیں بلایا گیا, اور ان کے لیے جماعت بھی کچھ اچھے نہیں تھے کہ جی ان کو مینڈیٹ صحیح نہیں ملا. مختار عاقل صاحب یہاں سے ایک ضمنی سوال اور لے لیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل اس پہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم کی ناراضگی بجا ہے؟ دیکھیے دو حوالے ہیں, یا تو وہی جو میں نے انٹرو میں کہا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائی, اگر آپ ان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو یا تو مینڈیٹ ان کو دلایا گیا ہے, کس نے دلایا ہے؟ کسی بڑی قوت نے دلایا ہے,
تو یا تو آپ اس مینڈیٹ کا احترام کریں, وہی بلاول بھٹو زرداری والی بات, کے پھر یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں ان سے, اور اگر انہوں نے نہیں دلایا ہے, یہ عوامی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, تو آپ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں, کسی ایک مینڈیٹ کا تو احترام کریں آپ ایم کیو ایم کے لیے. یہ آپ نے بڑا فرمایا, اور جو ہے وہ جس طرح سے ایم کیو ایم کو بھی نظر انداز کیا جا رہا تھا, کیا ہمیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے, وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا ٹاٹا بائے بائے اور سب ختم. لیکن ایوان صدر میں داخلے کے لیے صدر سفیر زرداری کو ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت ہے. اور پارلیمنٹ راجیہ میں جو آج ملاقات ہوئی ڈاکٹر خالد بغداد صدیقی صاحب سے جو کمیٹی کی, اور اس میں جو بات چیت ہوئی ہے, جی ٹیلی فون کیا ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ملاقات ہوگی, جی جی جی, تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ آگے کی بات کریں. یہ بڑا مانیفیسٹ جملہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی تو ہم حمایت کر دیں گے, آپ لوگ آئیں, ہم لوگ حمایت کر دیں گے, لیکن آگے کی بات کریں, آگے آپ ہمارے ساتھ کیا حشر اور کیا سلوک کریں گے. یہی وہ سوال ہے جہاں سے تنازعات جنم لیتے ہیں, تنازعات پیدا ہوتے ہیں. مختار عاقل صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آج پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں چلی جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے 2 سال بعد, 2.5 سال بعد, 3 سال بعد, 3.5 سال بعد, جس وقت آپ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کی جدوجہد کر رہے ہو, اس وقت شاید آپ کو ایم کیو ایم کی ضرورت پڑ جائے. تو اس کو اس اینگل سے اگر لے لیں اور مل کر بیٹھ جائیں, اس میں سندھ کا اور کراچی کا دونوں کی بقا ہے, سلامتی ہے. کراچی پاکستان ہے, کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. تو یہ 1972 میں جو اسامی ہنگامے ہوئے, اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی, اور اس اسامی ہنگاموں میں جو ہے وہ خاصے لوگ مارے بھی گئے, شہید بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے, کافی نقصانات ہوئے. اس کے بعد نقل مکانی بھی ہوئی, آبادی کی بہت زیادہ. تو اس میں ایک سیٹ تھی نواب مظفر حسین خان کی حیدرآباد سے, مہاجر پناہی پٹھان متحدہ مارچ کے جو سربراہ تھے, ایک سیٹ تھی سینیٹر میں. ان سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مذاکرات کیے ایک سیٹ پر نواب مظفر حسین خان سے, اور ان مذاکرات میں باقاعدہ شرائط طے ہوئی, باقاعدہ مشاورت ہوئی کہ بھائی اگر ایس ایس پی اردو اسپیکنگ ہوگا تو ایس پی جو ہے وہ سندھی اسپیکنگ ہوگا, اور اگر اسی طرح سے الٹ ہوگا تو پھر ایس ایس پی اگر اردو تو ایس پی سندھی ہوگا. اسی طرح کمشنر, ڈپٹی کمشنر, تمام عہدے طے کیے گئے, تمام باتیں طے کی گئی. ایک سیٹ پر نواب مظفر حسین خان نے یہ اگریمنٹ کیا بھٹو صاحب سے. تو جب ایک سیٹ پر اتنی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس تو 28 سیٹ ہے. جی بالکل, اور بھٹو صاحب ایک ویژنری لیڈر تھے, اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں, میں نے جتنی سیاست دیکھی ہے آصف علی زرداری صاحب کی, اپ کمنگ پریزیڈنٹ ہیں ہمارے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی یہ ویژن ہے جو وہ دور تک دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو, سیاست کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر نظر آئیں گے؟ جی مجھے ایسا لگتا ہے, اس لیے کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. جی جی, اور مفاہمت کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے انہیں فراخبینی کے ساتھ ایم کیو ایم کو نہ صرف گلے لگانا چاہیے, بلکہ ان کی شہری آبادی جو یقینی طور پر ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, وہ شہری آبادی کے احساسات اور جذبات سے خیال کرتے ہوئے پورے طور پر اقتدار اور اختیارات میں شریک کرنا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے, تبھی جو ہے پیج پر یہ سب ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, ہمارے ساتھ شاہنواز بھائی, میں جو مختار عاقل صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ ملک کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے, آپ مطلب ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کو پوزیٹیو لائن ہی ٹو کرنی ہے. نیگیٹیوٹی کی اگر طرف جائیں گے, ایجیٹیشنز کی طرف جائیں گے, تو ملک کا, قوم کا, سلطنت کا, ریاست کا, سب کا نقصان ہوگا. آپ اس سارے معاملات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں منصور صاحب صاحب, پاکستان کی روایت رہی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی اپوزیشن اس کے خلاف شور کرتی ہے, لیکن اس شور کا اسی طرح سے جواب نہیں دینا چاہیے حکومت کو, کیونکہ پاور ان کے پاس ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو حکومت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کو اسی طرح سے جواب دیتے ہیں.
ان کو اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اب پاور میں ہیں, ہمیں کام کرنا چاہیے, اور کام ایسا کرنا چاہیے جو عوام کو نظر آئے. عوام کو کیا چاہیے؟ آٹا چینی سستی, پیٹرول سستا, بجلی سستی, روڈ اچھے ہونے چاہیے, لوگوں کے معاشی مسائل حل ہونے چاہیے, روزگار ملنا چاہیے. تو اس پہ دھیان دیں بجائے اس کے کہ وہ اپوزیشن سے لڑتے رہیں. اب حکومت میں آ گئے نا, تو ان کو چاہیے کہ اب یہ کام پہلی نظر میں یہ والا کام شروع کریں. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب, چاروں صوبائی حکومتیں فعال ہو گئی ہیں سمجھے, الحمدللہ. اور جہاں تک میں نے ابھی دیکھا, مریم صاحبہ نے پہلا جو ہے سٹیپ آگے لیا ہے اور کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مریم کے لیے آسانیاں بہت ہیں. وہ اس لیے کہ سالوں سے نون لیگ کی پنجاب میں حکومت ہے, بیوروکریٹس آلریڈی ان کے ساتھ ہیں, اور باقی سندھ میں یہی بات پیپلز پارٹی کے لیے ہے کہ سالوں سے حکومت کر رہی ہے, بیوروکریٹس ان کو جانتے ہیں, وہ ان کو جانتے ہیں. بلوچستان میں مسائل ہوتے ہیں, حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں, مخلوط حکومت بنتی ہے, اور کے پی میں بھی میرے خیال میں آسانی ہوگی کیونکہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے. تو سب سے میرے نزدیک جو اہم چیز ہے, اختلافات کم کریں, اپنی صلاحیتیں لڑائی جھگڑے بحث مباحثے میں ضائع مت کریں, چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں چاہے سابق اقتدار. وہ میرا ایک سوال اب وہیں رہ گیا تھا, پھر بات کہیں اور نکل گئی تھی کہ اس ساری صورتحال میں جہاں آج پاکستان کھڑا ہے اور جس طرح کا مینڈیٹ اسمبلی پہنچا ہے, ارباب اقتدار کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے, کام سے جواب دینا ہے, یہی رائے آئی. میرا سوال وہی تھا, پھر میں دوہرا دوں گا, ارباب اقتدار کے ساتھ ساتھ ارباب اختیار کو بھی کچھ کرنا ہے تو وہ اس کی بھی وضاحت کیجئے. دیکھیں, ارباب اختیار کا میں تو کہتا ہوں پاکستان کو اگر سنوارنا ہے نا تو ہر شہری کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہر شہری کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. جب تک ہر شہری صاحب شعور پاکستانی اپنے حصے کو مثبت طریقے سے ادا نہیں کرے گا, پاکستان نے بہتر نہیں ہونا. صرف حکومتوں کو کام ہوتا پالیسی بنانا, وہ جو نیچے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, عوام ہوتے ہیں, سب نے مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے ملک کا منصور صاحب بھائی سب سے بڑا المیہ یہی ہے, منصوبے بہت اچھے بنتے ہیں, کاغذ پہ بہت اچھے ہوتے ہیں, جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہاں ڈنڈی مارنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ نیچے سے شروع کریں بجائے ٹاپ سے نیچے آنے کے, نیچے شروع کریں نا, سڑک بن رہی ہوگی, 10 مزدور لگے ہوئے ہوں گے, 10 میں سے 4 بیٹھے کام چوری کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ سرکاری دفاتر میں چلے جائیں, 10 بجے 9 بجے آنے کے بجائے 11 بجے آئیں گے. کون ٹھیک کرے گا سر؟ یہ ہر انسان اپنا ہے نا, یہ تو کہہ رہا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے آنے والے بچوں کے لیے, اور اللہ کو منہ دکھانا ہے, جان دینی ہے, حلال کی روزی کمانے کے لیے ہر پاکستانی نے یہ ابھی سوچ لینا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. ہمارے بچوں کا ملک ہے, پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک آپ کے بچوں کو لینے کو تیار نہیں ہے, پاکستان سے باہر آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. اسی کو سنواریں گے 100% نہیں, میں کہتا ہوں 50%, 40%, 30% لوگ بھی اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے, پاکستان ترقی کرے گا. وسائل بہت ہیں, ہیومن ریسورسز میں پاکستان اللہ کا شکر ہے ٹاپ کے لوگ ہیں, پاکستان میں ذہین لوگ ہیں. نیچرل ریسورسز میں پاکستان میں ہر چیز ملتی ہے, کیا چیز نہیں ہے سر. پاکستان کے پاس جو مطلب جتنی معدنیات پاکستان کے پاس, چاروں موسم پاکستان کے پاس نہیں ہے تو قیادت نہیں ہے, دیانتدار. دیکھیں, وہ کسی نے کہا نا کہ جیسی رایا ویسی پرجا, سنا ہوگا آپ نے, اس لیے میں نے ادھر سے شروع کیا کہ رایا کو بھی ٹھیک ہونا ہے, عوام کو ٹھیک ہونا ہے, سب نے, انہوں نے بھی ٹھیک ہونا ہے دونوں طرف سے. پھر آ کے ایک موڑ پہ اوپر والے نیچے ہیں, نیچے والے اوپر جائیں, پھر ایک سینٹر پوائنٹ مل جائیں گے دونوں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو ارباب اختیار ہیں انہیں میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ کہیں آگے بڑھ کر ایک سٹیپ اور لینا ہے. ان کو بھی بٹھائیں, ان کو بھی بٹھائیں, ان کو بھی بٹھاتے رہیں, وہ بٹھاتے رہیں. اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, قوم کو, ملک کو, سلطنت کو. جی سر. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو وہ کرنا چاہیے, شعور آنا چاہیے اور ان کو کام کرنا چاہیے اور نیک نیتی سے, لیکن عوام کو بتائے گا کون؟ دیکھیں, عوام ایک اسٹوڈنٹ کے جیسے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کلاس میں اور ایک ٹیچر ہوتا ہے. ٹیچر کون ہے؟ ایک ارباب اختیار, عوام اسٹوڈنٹ ہے. اب ان کو گائیڈ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ
اب یہ ٹریفک کا ہنگامہ ہوتا ہے, گاڑی جا رہی ہے, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی, ہمیں ہماری پولیس کے وہ کم سے کم ٹریفک پولیس کو ایک چینل بنانا چاہیے. اس چینل میں بتائیں کہ جی یہ جگہ آپ نے جانا ہے, اس جگہ پہ آپ نے رکنا ہے, اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ, یہ فائدہ ہے. ہم نے آج تک گائیڈ ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ جیسے لیڈر ہے, جو لیڈر ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے, ہم ویسے ہی لباس پہنیں گے. جیسے پرانے لیڈر تھے ایسے ہی ہے, سادے سے کپڑے پہنتے تھے, ایسے ہی ہے. انہی کو دیکھ کے لوگ پاجامہ کرتا پہنتے تھے. آج جیسے سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے تو وہ بھی سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے. تو لیڈر صاحبان کا ہی کام ہے عوام کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, اور پریکٹیکلی زمین پہ آ کے, نہ صرف دفتر میں بیٹھ کے بیانات دینے سے نہیں, پریکٹیکلی نظر آئے لیڈر کہ بھائی یہ اس روڈ میں لیڈر جا رہا ہے, آج ادھر جا رہا ہے, آج یہ کام ہو رہا ہے. اور نہ صرف ایک لیڈر, سارے جتنے بھی منتخب ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں یا حکومت میں, ان سب کو اپنے اپنے حلقوں میں نظر آنا چاہیے, اور اخباروں میں آنا چاہیے, اور پتہ لگے لوگوں کو ہاں جی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین کرام, میں شاہ نواز بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی شکریہ, مختار عاقل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اسی نقطے کو آج ہم نے سمجھا ہے کہ پاکستان سب سے اہم ہے, سب سے پہلے ہے, تو تمام تر سیاسی اختلافات اس ایک نقطے پر بھلا دیے جائیں کہ اب پاکستان کو آگے جانا ہے, پاکستان کو ترقی کرنی ہے, پاکستان کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے مل کے بیٹھنا ہے, اناؤں کا خاتمہ کرنا ہے, جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان ناانصافیوں کا ازالہ کرنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا, کیونکہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں, وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں, یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے. اپنے میزبان منصور ساحر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.